Mubin Ahmed, Nazir Ahmed Ansari, MGVs, Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Department of Urdu, Class FY BCom, Semester 1st, Subject Urdu, नज़्म गुले रंगीन। ये इकबाल के इब्तदाई दौर की नज़्म है जो मई 1901 के रिसाला मखज़न में शाये हुई थी। इसके 6 बंद थे। नज़र सानी के बाद अल्लामा इकबाल ने 2 बंद खारिज कर दिए और बाकी के बंद में भी कुछ तरमीम की। आइए देखते हैं इस नज़्म में अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं। गुले रंगी, गुल यानी फूल और रंगीन यानी रंगीन फूल। इस नज़्म में इकबाल ने एक फूल के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार किया है। उसका मुआज़ना इंसानों से किया है। कहते हैं तू शनासाए खिराशे उक़्दे मुश्किल नहीं, ए गुले रंगी तेरे पहलू में शायद दिल नहीं। ज़ेब महफिल है शरीके शोरिशे महफिल नहीं, ये फरागत बज़्म हस्ती में मुझे हासिल नहीं। इस चमन में मैं सरापा सोज़ो साज़े आरज़ू, और तेरी जिंदगानी बेगुदाज़े आरज़ू। यहाँ पर भी जिस तरीके से नज़्म हिमाला में इकबाल ने पहाड़ हिमाला से खिताब किया था, उसी तरीके से कह रहे हैं फूल से कि ए फूल तू शनासाए खिराशे उक़्दे मुश्किल नहीं। शनासा नहीं है, ए फूल तू शनासा नहीं है, तू वाकिफ़ नहीं है, तू आगाह नहीं है। किससे? खराशे उक़्दे मुश्किल, तू किसी भी मुश्किल से, किसी भी परेशानी से तू वाकिफ़ नहीं है। क्यों नहीं है? ए गुले रंगी तेरे पहलू में शायद दिल नहीं, और ऐसा महसूस होता है कि तेरे सीने में दिल नहीं है, तेरे पहलू में दिल नहीं है। इसलिए जो है तू ज़ख्मों से चूर नहीं है, ज़ख्मों से मामूर नहीं है, परेशानियां तुझे लाहक नहीं हैं। और इसकी वजह क्या है वो अगले मिसरे में कहते हैं, ज़ेब महफिल है शरीके शोरिशे महफिल नहीं। ऐ फूल तू ज़ेबे महफिल है, तू हर महफिल की रौनक है, तेरे आने से हर मजलिस में रौनक बढ़ जाती है। लेकिन तू शरीके शोरिशे महफिल नहीं, लेकिन तू जिस महफिल में होता है, जिस बज़्म में होता है, वहाँ की रौनक तो बढ़ाता है, लेकिन वहाँ के हंगामों में शरीक नहीं होता। फिर आगे कहते हैं इकबाल, ये फरागत बज़्म हस्ती में मुझे हासिल नहीं, और ये जो फरागत है, ये जो फुर्सत है, ये जिंदगी की परेशानियों से दूरी जो है ये मुझे हासिल नहीं है, बल्कि मैं तो परेशान रहता हूँ। जिंदगी ने मुझे इतने दुख दिए हैं, इतने दर्द दिए हैं, इतनी परेशानियाँ दी हैं कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। इस यमन में मैं सरापा सोज़े साज़े आरज़ू, और तेरी जिंदगानी बेगुदाज़े आरज़ू। मैं जो है इस चमन में यानी इस दुनिया में सरापा सोज़ो साज़े आरज़ू हूँ, यानी मैं सरतापा सोज़ हूँ। सोज़
سوختن سے بنا ہے، اور ساز آرزو اور آرزوؤں سے بھرا ہوا ہوں۔ میری پوری زندگی آرزوؤں سے، خواہشات سے، تمناؤں سے پر ہے، لیکن تیری زندگی کیا ہے؟ بے گداز آرزو، اور تیری زندگی کے اندر کوئی بھی آرزو نہیں ہے، کوئی بھی خواہش نہیں ہے، کسی بھی چیز کی تجھے تمنا نہیں ہے۔ اے گلے رنگی، تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد اگلے بند میں اقبال کہتے ہیں، توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئی نہیں، یہ نظر غیرض نگاہ چشم صورت میں نہیں، آہ یہ دستے جفا جو اے گلے رنگی نہیں، کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچی نہیں، کام مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھیڑوں سے کیا، دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا۔ اور پھر اس کے بعد شاعر پھول سے دوبارہ کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، اور سن میں دوسرے انسانوں سے بھی مختلف ہوں، توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئی نہیں، میں تجھے تیری شاخ سے، تیری اصل سے، تیرے کاشانے سے الگ کر لوں، جدا کر لوں، یہ میرا آئی نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا دستور نہیں ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ نظر غیرض نگاہ چشم صورت میں نہیں، اور یہ نظر غیرض نگاہ چشم صورت میں نہیں، اور کسی بھی طریقے سے میں تجھے اس نظر سے نہیں دیکھتا ہوں جس طریقے سے ایک گلچی دیکھتا ہے، ایک مالی دیکھتا ہے۔ آہ یہ دستے جفا جو اے گلے رنگی نہیں، اے گلے رنگی میں جفا جو نہیں ہوں، میرا ہاتھ کسی جفاجو کا ہاتھ نہیں ہے، کسی ظلم ڈھانے والے کا، یعنی کسی مالی کا یا گلچی کا ہاتھ نہیں ہے کہ جو بڑھے اور تجھے تیری شاخوں سے جدا کر دے، تیری شاخوں سے علیحدہ کر دے۔ کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچی نہیں، میں تجھے کس طریقے سے یقین دلاؤں اے گلے رنگی کہ میں گلچی نہیں ہوں، بلکہ میں کیا ہوں آگے بتا رہے ہیں۔ کام مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھیڑوں سے کیا، دیدہ بلبل سے کرتا ہوں میں نظارہ تیرا۔ کیا کہتے ہیں کہ مجھے دیدہ حکمت سے، اس کے الجھیڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں ماہر علم نباتات نہیں ہوں کہ میں تجھے کیا کروں، شاخ سے جدا کروں، پھر اس کے بعد تیری پتیوں کو علیحدہ کروں اور یہ دیکھوں کہ پھول کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کس حصے کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے، کس حصے کا کام کیا ہوتا ہے، یا پھر میں تیرے سینے میں سوئی چبو کر ہار بنانے والا، گلدستے بنانے والا بھی نہیں ہوں، بلکہ میں ہوں دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا۔ میں تو ایک بلبل کی آنکھ سے، ایک بلبل کی نظر سے تیرا نظارہ کرتا ہوں۔ ایک بلبل جس طریقے سے تجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، اس کی خوشی اور مسرت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تیرے جمالیاتی حسن سے لطف اندوز ہوتا ہے، تو اے گلے رنگی تو سن، میں بھی اسی نظر سے، اسی زاویہ نگاہ سے تیرا نظارہ کرتا ہوں۔ 100 زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے، میری صورت تو بھی ایک برگے ریاض طور ہے، میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے، مطمئن ہے تو پریشان مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں۔ اے پھول تیری
باتیاں زبان کی مانند ہیں، لیکن تیری خاموشی کچھ الگ داستان بیان کرتی ہے۔ تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ کیا کوئی راز ہے جو تیرے سینے میں مستور ہے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے؟ مجھے بتا اے پھول، اتنا خوبصورت، اتنا حسین اور جمیل ہونے کے باوجود تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ کیا بات ہے؟ اگلے مصرے میں پھر اگلے شعر میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، میری صورت تو بھی ایک برگے یاز طور ہے، میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے۔ اے پھول، تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ کیا تجھے اپنے اصلی وطن یعنی باغ جنت سے جدائی کا خیال ستا رہا ہے؟ کیا تو وہاں سے نکالے جانے کی وجہ سے خاموش ہے؟ تو سن اے پھول، میں بھی جنت سے نکالا گیا ہوں، میرا اصل وطن بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ جس طریقے سے تو جنت سے نکالے جانے کے غم میں افسردہ ہے، رنجیدہ ہے، خاموش ہے، مایوس ہے، میں بھی اسی جنت سے نکالا گیا ہوں، لیکن سن، مطمئن ہے تو پریشان مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں، لیکن وہاں سے نکالے جانے کے بعد تو خاموش ہے۔ تو مطمئن ہے، تیری خاموشی اس بات کا اظہار ہے، اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ تو وہاں سے نکالے جانے کے بعد مطمئن ہو گیا ہے، تو اپنی حالت پر مطمئن ہو گیا ہے، تو نے خاموشی اختیار کر لی ہے، لیکن مجھے دیکھ، میں پریشان مثل بو رہتا ہوں، میں جو ہے تیری خوشبو کی طرح متحرک رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، منتشر رہتا ہوں، میں ایک جگہ خاموشی سے نہیں بیٹھتا، بلکہ خوب سے خوبتر کی جستجو میں لگا رہتا ہوں۔ کس طریقے سے؟ زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں، جس طریقے سے کسی شخص کو تلوار سے زخم لگ جائے تو اس کو قرار نہیں آتا، اسی طریقے سے میرا ذوق جستجو جو ہے، میری اندر کی جو خواہش ہے خوب سے خوبتر بننے کی، تلاش کی، دریافت کی، ایجادات کی، اور اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے بھرنے کی جو خواہش ہے، خوب سے خوبتر بنانے کی اپنی زندگی کو، وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، اور یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو، یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو، ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو، رشک جام جم میرا آئینہ حیرت نہ ہو، یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے۔ اے گل رنگی، یہ جو میری پریشانی ہے، یہ جو میرے اندر تلاش و تحقیق کا مادہ ہے، وہ مجھے بے چین رکھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے میری زندگی سراپا سوز و گداز ہے، لیکن یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو، یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو، اور یہی پریشانی جو ہے یہ مجھے آگے بڑھاتی ہے، سامان جمعیت نہ ہو، میرے اطمینان کا سامان نہیں ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز حاصل کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہوں، نہیں، بلکہ یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو، اور یہ جو چراغ جگر سوزی ہے، یہی کیا کرتی ہے؟ مجھے آگے بڑھاتی ہے، میں ایک چیز حاصل کرنے کے بعد دوسری چیز کی حاصل کرنے کی حکمت میں لگ جاتا ہوں، ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو، رشک جام جم میرا آئینہ حیرت نہ ہو، اور
یہ جو تحقیق اور تلاش کا مادہ ہے، اس سلسلے میں مجھے جتنی جگر سوزی اور کاوش کرنی پڑتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ میں ایک کمزور سی مخلوق ہوں، لیکن میں نے جو ہے جام جم کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں نے ہی جام جم ایجاد کیا، جس کی وجہ سے اس میں ساری دنیا نظر آتی تھی۔ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ایسا شاہکار ایجاد کرنے میں یا تخلیق کرنے میں ناکام ہے۔ ایک میں ہی ہوں جس نے جو ہے یہ جام جم ایجاد کیا، جس میں پوری دنیا نظر آتی ہے، اور اس کو جام جم ہم جانتے ہیں کیا ہے؟ بادشاہ جمشید کا پیالہ، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں ساری دنیا کا نظارہ وہ کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک تازہ مثال ہمارے سامنے موبائل ہے کہ موبائل کے ذریعے سے ہم ساری دنیا کی سیر کر لیتے ہیں۔ یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے۔ اور یہ جو ہے تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، یہ جو متصل تلاش ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک چیز ایجاد ہو گئی تو اس کے بعد میں مطمئن ہو کر کے نہیں بیٹھتا ہوں، ایک چیز ایجاد ہوئی اسی کو بہتر بنانے میں یا اس کے بعد کسی دوسری شے کی ایجاد میں لگ جاتا ہوں، اور یہ تلاش و تحقیق مجھے خوب سے خوب تر چیزیں بنانے پر، دریافت کرنے پر، ایجاد کرنے پر اکساتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے شمع جہاں افروز ہے، یہ تلاش متصل پوری دنیا کو روشن کرنے والی ہے۔ یہی ایجادات ہیں جنہوں نے دنیا کو روشن کیا ہوا ہے، دنیا کو آج چاند پر انسانوں کو پہنچا دیا ہے، توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے۔ اور یہ جو ہے توسن ادراک، توسن کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا، توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے، یعنی شاعر نے ادراک کو توسن قرار دے کر اس کے لیے خرام ثابت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاش متصل ہی کی بدولت دنیا میں انسان نے ترقی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان کے اندر یہ مادہ نہیں ہوتا تو آج نہ موبائل ہوتا، نہ ریڈیو ہوتا، نہ ٹی وی ہوتا، نہ ٹرین ہوتی، نہ پلین ہوتا، اور نہ ہی یہ آن لائن لیکچر ہوتا، آن لائن ویڈیوز ہوتے۔ تو یہی جو تلاش و تحقیق کا مادہ ہے انسان کے اندر، جو وہ پریشان رہتا ہے، خوب سے خوب تر کی جستجو میں لگا رہتا ہے، وہی اس کی ترقی کا راز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھول بظاہر بہت دلکش ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر تلاش و تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھول کی زندگی مختصر ہوتی ہے، اور انسان جو ہے بظاہر رنج و غم میں اور سوز و گداز میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر علم حاصل کرنے کی اور تلاش و تحقیق کی جو خوبی قدرت نے رکھی ہے، وہ اس کو پھول جیسی نازک اور حسین اور دلکش شے سے بھی ممتاز کرتا ہے، اس پر بھی اس کو فوقیت عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک معمولی سا موضوع ہے، اس کو اقبال نے بہترین طریقے سے اس نظم کے اندر بیان کیا ہے۔ پھول کو انسانوں سے تشبیہ دینا، پھول کی خاموشی کو انسانوں کی تلاش و تحقیق کے مادے سے اس کا موازنہ کرنا، یہ جو ہے اقبال کے تخیل کی، ان کے مطالعے کی ایک بڑی خوبی ہے۔ ان کا شاعرانہ اظہار، ان کا شاعرانہ تخیل
اس نظم کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک شاعر کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کی قوت متخیلہ ہوتی ہے، وہ پھول کو دیکھتا ہے تو اس کا موازنہ انسانوں سے کرتا ہے، اس کی خاموشی کو اس بات سے تشبیہ دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سینے میں کوئی راز پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش ہے، اور پھر خود ہی اس کی وجہ بتاتا ہے کہ تجھے باغ جنت سے نکالے جانے کا افسوس ہے۔ ہمالیہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اقبال نے کتنے عمدہ نکات جو ہے وہ بیان کیے تھے۔ اسی طریقے سے ایک فلسفیانہ نقطہ جو ہے یہاں پر اقبال نے اس نظم کے اندر بیان کیا ہے، اور یہی کلام اقبال کی خوبی ہے جس کی وجہ سے اقبال اور کلام اقبال آج بھی مقبول ہے۔ شکریہ۔